प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं जेसी टीवी पे प्रोग्राम यीशु के गवाह। मैं हूं इसका होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। बड़ी खुशी होती है, दिली मसरत हासिल होती है जब हम खुदावंद के तजर्बात ज़िंदगियों में देखते हैं और उन ज़िंदगियों को जो अपना आप खुदावंद के हाथ में देती हैं उनको खुदावंद के हाथों में इस्तेमाल होते देखते हैं। ये प्रोग्राम ऐसी गवाहियाँ आपके पास लेकर आता है। चर्च की हिस्ट्री में और बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री में जब आप देखते हैं तो आपको ये सीन नज़र आता है, हकीकत नज़र आती है, फैक्ट नज़र आता है। खुदा सादा लोगों को इस्तेमाल करता है। दुनिया का लोगों को उनके काम के मेयार को जांचने का तरीकाकार फ़र्क है, लेकिन खुदा दिलों को, खुदा अपने उन इलाही मंसूबों को और खुदा उस काम को जो उसने हर शख्स के लिए मुकर्रर मखसूस किया है, जिसके लिए उसे मसा किया है, खुदावंद उसे जानता है। शायद आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सवाल करते हो कि मैं कोई आम शख्स हूँ, सादा शख्स हूँ, माशी तौर पे किसी हैसियत का हामिल नहीं हूँ। आज की गवाही भी आपको कुछ ऐसा ही एक सच बताएगी कि किस तरह से खुदा जो बाइबल मुकद्दस में ऐसे लोगों को जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते थे कि खुदा उन्हें इस्तेमाल करेगा, या वो सादा लोग थे। और सादगी की बरकत है क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है कि वो सादा लोग जो हैं उनको वो तौफीक बख्शता है, उनको वो हिकमत बख्शता है, उनको वो नूर बख्शता है। तो मेरे अजीज़ों, हम चर्च की हिस्ट्री में भी आज भी हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे जो खुदावंद के हाथों में आते हैं, अपना दिल सादगी से खुदावंद को दे देते हैं और फ़ख्र से, गरूर से, बेजा तकब्बर से और मादा परस्ती से हटकर खुदावंद की खिदमत करते हैं। खुदावंद अपने चुने हुए मकसद के मातहत उन्हें इस्तेमाल करता है। आज मैं एक ऐसे मसीह के गवाह को आपके सामने लाना चाहता हूँ। जब मैं उन्हें मिला मुझे खुशी हुई और मुल्तान के शहर में, पाकिस्तान के शहर में खुदावंद की खिदमत सर अंजाम देते हैं। बहुत सी जगहों पर जाते हैं और FG की कलीसिया के साथ उनकी बड़ी एक पुरानी वाबस्तगी है और एक ख़ास जो उनकी खिदमत में जो पहलू है वो है, ख़ासियत है, वो लिखते भी हैं। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने जो है अभी हम देखेंगे, उनकी गवाही में उनसे पूछेंगे भी। और फिर उन्होंने गीत लिखे हैं, उन्होंने तर्ज़ें बनाई हैं। तो और मैं चंद एक गीत जो है आपके सामने अगर दोहराऊं तो आपको वो गीत फ़ौरन याद आ जाएंगे। जाना है तुझे लंबे सफ़र पे जाना है, असा वेखना है शहर आसमानी, फिर इसके अलावा बादल भी झुक जाएंगे अलमसीह की शान में, और इसके अलावा दुखा नालों आजा नाता तोड़ के, और सब बेशुमार गीत जो हैं। तो आए हम मिलते हैं पास्टर इलियास मसीह साहब से और उनकी ज़ुबानी मसीह के काम को, तजर्बे को जो उनकी ज़िंदगी में हुआ, सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह नासी का जो ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं जेसी टीवी पर, जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न पर आकर उसका गवाह बनकर उसकी गवाही दूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर चेयरमैन जवेद रऊफ़ साहब के लिए, उनके फैमिली के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यीशु मसीह का गवाह बनकर उसकी वो गवाही पेश करूं। और ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम इलियास मसीह है। मैं मुल्तान शहर में रहता हूं, वहाँ मैं खिदमत करता हूं। तो इलाका मेरा पीछे जो मेरा बेसिक इलाका है वो ज़िला सियालकोट, तहसील डस्का, गाँव बरथा वाला गुरा है। मैं गरीब फैमिली से था और मैं गुनाहगार था। मैं काम के हवाले से मुल्तान में गया। मुल्तान में जाकर मैंने कुछ 7-8 साल जॉब वगैरह की और मेरे घर में एक बड़ा मौजज़ा हुआ कि रात का वक्त था, मेरे घर की छत गिर गई। मेरे 4 बच्चे थे, 2 बच्चे जो बड़े थे वो छत के नीचे आ गए और हम रो रहे थे, दोनों मियाँ बीवी बच्चों को बाहर, छोटे बच्चों को बाहर बिठाकर। हालांकि मेरी बीवी ने मुझे आगाह कर दिया था कि छत गिर गई है, शतीर टूट गया, बच्चों को बाहर निकाल लें। लेकिन चूँकि मैं इब्लीस की गिरफ्त में था, मैंने उसको गाली गलौज किया और मैं खड़ा होकर वो बच्ची को लेकर बाहर आ गई
اور میں نے اس ایک چھوٹے بیٹے کو اٹھایا اور باہر آ گیا. 2 بچے ہمارے چھت کے نیچے آ گئے. پھر وہی جو انسان اپنے آپ کو راست باز بناتا ہے, خدا پر الزام لگاتا ہے کہ میں تو بہت ٹھیک ہوں, لیکن میں نے یہ کہا کہ خداوند میں گناہ گار ہوں, مجھ پر رحم کر, میرے بچوں کو نہ مار, تو مجھے موت دے دے. میں تو سے دور ہوں, کلام میں نہیں پڑھتا, بائبل میں نہیں پڑھتا, اور میں نام کا مسیحی تھا. لیکن جب آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزرا تو لوگ ہوش میں آئے. لوگوں نے آ کر مجھے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, آگ لگ گئی ہے. میں نے کہا نہیں جی, مکان کی چھت گر گیا. اور کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بچے 2 چھت کے نیچے ہیں. اور ہم نے ان 2 بچوں کو ہاتھوں سے مٹی کو پیچھے کیا. آرمی کا علاقہ تھا, وہاں ہم نے کچے گھر بنائے تھے. مٹی کو پیچھے کیا, لکڑی کو پیچھے کیا. اور میں خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میرے بچے جو ہیں وہ اس نے مجھے زندہ واپس دیے, اور کوئی خراش تک نہیں آئی. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ خدا مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے. اور میں جب تک گناہوں کا اقرار نہیں میں نے کیا, اس وقت تک ہم بچوں کو نہیں نکال سکے. جب میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا, میں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا, تو خداوند یسوع مسیح نے میرے بچوں کو زندہ مجھے واپس دیا. لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے کوئی خدا کے سامنے ایسا کام کیا جو سامنے آیا ہے. میں نے کہا جی کوئی ایسا کام نہیں کیا. میں تو وہ پھٹی کے اوپر میں نے وہ بائبل رکھی ہوئی ہے. میں نہ بائبل پڑھتا ہوں, نہ میں چرچ جاتا ہوں. میں تو سینموں کا پجاری تھا. سینموں میں جاتا تھا. ایک وقت تھا کہ 24 کی رات کو لوگ عبادات کرتے ہیں, اور میں اپنے بیٹے کو لے کر سینمے میں گیا تھا. 2 فلمیں ہم نے سینموں پہ دیکھی, گھر واپس آئے. پھر ہم نے VCR پر ہم فلمیں دیکھ رہے تھے. صبح بڑا دن تھا, میری بیوی کہتی کہ چرچ جانا ہے. میں نے کہا جی میں تو کام کروں گا, میں نے شام کی فلم کے لیے پیسے بنانے ہیں. تو میری بیوی کہتے ہیں ہم کیسے کرسچن ہیں, ہم کسی چرچ میں چونکہ جاتے نہیں تھے. کیتھولک چرچ میں ہم چلے گئے, اور وہاں گیلری میں کھڑا تھا. چونکہ میں گھر سے برکت لینے کے موڈ میں نہیں تھا, نہ میرے اندر برکات کا کوئی ایسا سلسلہ تھا. اور جیسے میں گیا تھا ویسے ہم واپس آ گئے. بچوں کو ہم نے وہاں سے کوئی چیزیں کھلائی وغیرہ, واپس آ گئے. تو اس کے بعد یہ واقعہ جب ہوا تو میرے بچے خدا نے مجھے زندہ واپس دیے. اور اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ بھاولپور سے 2 میاں بیوی آئے تھے. اس کا نام بھائی جارج مسیح ہے, ان کا بیٹا اب پاسٹر صفدر بیگ ہے, ملتان میں خدمت کرتا ہے. انہوں نے مجھے آ کر تھوڑا سا ڈیل کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ تو پڑھے ہو, ہم تو ان پڑھ ہیں. تو مرکز 16 باب کی 16 اور 17 آیت میری تبدیلی کی یہ آیت ہے. اور جہاں لکھا ہے کہ جو بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو بپتسمہ نہ لے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور یہ 2 آیات تھیں, اور میں نے ان پر اپنے آپ کو حلیم کیا, فروتن کیا خدا کے سامنے. اور میں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جب پیش کیا تو پھر ہم نے 1989 میں ہمارے پاس فیصل آباد سے بشپ جوید البرٹ گئے, اور ان کی عبادت تھی. تو وہاں میں نے اپنی سگریٹ وغیرہ جو پیتا تھا وہ میں نے چھوڑ کر باہر پھینک دیے, اور مکمل طور پر میں نے توبہ کی. 1990 میں نے بپتسمہ لیا, اور پھر 91 گیا. پھر اس کے بعد 92 میں اور 93 میں اور 4 تک ہم نے پھر سیمنری کی یہاں سے, اور پھر میں نے وہاں خدمت شروع کی. میرے بزرگ تھے پاسٹر صادق مسیح تھے, جو FGA کے جو بانی تھے ان میں سے ان کا نام ہے. تو ان سے پھر ہم نے تعلیم حاصل کرتے تھے, خدمت کرتے. اس وقت ان کا بیٹا پاسٹر علیزر تھا, تو وہ بھی ساتھ تھے. تو ہم نے وہاں خدمت شروع کی, اور میں خدمت کرتا رہا. 1996 میں پہلے مہینے کی 3 تاریخ کو میری بیوی کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرا خدمت کرنا بڑا میرے لیے مشکل ہو گیا. 6 بچے تھے میرے, 3 بیٹے 3 بیٹیاں. پھر انہوں نے میری رہنمائی کی پاسٹر صادق نے کہ آپ بچوں کو ہاسٹل میں کرا دو. میں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہاسٹل ہے. کہتے ہیں جی فیصل آباد میں بچوں کا ہاسٹل ہے, بیٹوں کا, اور لاہور میں بیٹیوں کا. اور میں نے ہاسٹل میں اپنے بچوں کو داخل کروایا. بچے میرے سارے وہاں سے پڑھے ہیں, تعلیم حاصل کی ہے, سب شادی شدہ ہیں, بچوں والے ہیں. اور میں اس وقت سے آزاد خدمت کرتا ہوں. 3 سال کے لیے میں گلزار ٹاؤن علاقہ ہے وہاں ملتان میں, اور وہاں میں 3 سال پاسٹر منور گل ہے ان کی جگہ پہ میں نے خدمت کی. وہ لاہور آ گئے. پھر وہ 3 سال کے بعد ملتان چلے گئے گلزار ٹاؤن میں, اور میں کینٹ کے علاقے میں, گراس منڈی کے علاقے میں پھر سے دوبارہ سے خدمت کر رہا ہوں. میرے پاس چرچ پلاٹ تو میرے گھر کے لیے ہے, لیکن میرے پاس بلڈنگ نہیں ہے. گھروں میں عبادت کرتا ہوں. آج کل میں اپنے گھر میں کرائے پہ گھر ہے, اس کے اوپر چھت پر میں عبادت کرتا ہوں, اور وہاں لوگ آتے ہیں, اور میں خدا کا شکر ہے اپنی خدمت کو انجام دے رہا ہوں.
اور خدا موجزانہ طور پر مجھے استعمال کرتا ہے۔ ایک اور گواہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بہن بھائیوں کے سامنے کہ میں 1900 یہ جو گیا ہمارا 2022 کا سال تھا، میں کوئٹے چمن سے آ رہا تھا، کوئٹے کی طرف میرے بچے وہاں چمن ہوتے ہیں، اور رات شام کا وقت تھا، میری بہو تھی میرے ساتھ، میری پوتی تھی، اور جب ہم وہاں سے آ رہے تھے کوئٹے کے اندر ان ہوئے تو موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی، اور پھر پیچھے سے ایک آدمی بزرگ تھا پٹھان، وہ آ رہا تھا، پتہ نہیں کس اسپیڈ سے آ رہا تھا، اس نے پیچھے سے مجھے موٹر سائیکل ماری کیونکہ میری موٹر سائیکل کھڑی تھی، پنچر تھی، اور اس کا دماغ کھل گیا اور میں بھی بے ہوش ہو گیا، اور وہ اس کو ہسپتال لے گیا۔ میری بہو نے مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل وہاں FC کا وہاں چلے گئے، کچھ انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگائے، ہوش مجھے آئی تو میں واپس آ گیا۔ 26 اگست کی یہ بات ہے۔ 28 کو انہوں نے میرے خلاف FIR درج کر دی کیونکہ اس کا جو بیٹا تھا وہ MBBS ڈاکٹر تھا پشین میں، تو 3 تاریخ کو وہ آدمی مر گیا۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی آپ کہاں ہیں، جو آپ کے خلاف 28 تاریخ کی FIR کٹی ہوئی ہے اور وہ بندہ ایکسپائر ہو گیا ہے، تو آپ تھانے میں آؤ، ایئرپورٹ تھانے میں۔ میں نے ان سے FIR منگوا لی۔ پشین میں ایک کرسچن وکیل تھا نمان راجپوت، اس کے ساتھ میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں میں کروں گا۔ 5-6 دن اس نے لگا دیے لیکن ضمانت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر مجھے وہ پکڑ کے لے گئے حوالات میں۔ 9 دن میں حوالات میں رہا، 10ویں دن مجھے جیل میں لے گئے، اور 10 دن میں جیل میں رہوں، اور میرا یسوع مسیح بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس نے مجھے وہاں سے نکالا، اور 6-7 ماہ کے بعد میں بری ہو گیا ہوں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ بے شمار لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی، اور آج میں خدا کی یسوع مسیح کی گواہی پیش کرتا ہوں کہ یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ ہر مشکل میں پریشانی میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ چلیں، اور یسوع مسیح کسی کو رد نہیں کرتا، کسی کو وہ ایسے نا امید گھر سے نہیں جانے دیتا۔ میری دعا ہے کہ میری اس گواہی کی وجہ سے بے شمار بہنیں بھائی برکت پائیں گے، اور ایمان میں آگے یسوع مسیح کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ ویلکم بیک عزیز ناظرین، میں بڑا ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ ابھی جب آپ نے گواہی سنی تو آپ نے جانا کس طرح سے خدا اپنے بندہ پاسٹر الیاس کو اپنے تجربے سے ہمکنار کر کے آج تک اپنی قدرت سے سنبھالے ہوئے ہے۔ آپ بھی اگر زندگی کے کسی بھی اپس اینڈ ڈاؤنز میں سے گزرے ہیں، مشکل حالات سے گزرے ہیں، خدا کے ساتھ اگر آپ کنیکٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو خداوند آپ کو استعمال کرنے کے اپنے منصوبوں کو عیاں کر دیتا ہے۔ تو آئیں ہم پاسٹر الیاس سے بات چیت کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، ویلکم ٹو دس پروگرام۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور بڑا خدا نے آپ کو زندگی کے کٹھن حالات سے، سادہ حالات سے، ہمبل بیک گراؤنڈ سے خداوند نے آپ کو چنا ہے، استعمال کیا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے جی۔ آمین۔ میں بات پاسٹر صاحب شروع کروں گا اس معجزے کے تجربے سے، جب آپ نے ذاتی زندگی میں بھی آپ نے اپنے بتایا، اور بے شمار معجزات ہوں گے جب خداوند نے آپ کے گھر میں سے بچوں کو آپ کو سیفلی جو ہے حفاظت سے ان کو باہر نکالا، تو آپ اس وقت ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جو خداوند کے ساتھ اچھی نہیں تھی، درست نہیں تھی۔ اس زندگی میں اور اب کی زندگی میں جو اس کے بعد شروع ہوئی مسیح کے ساتھ چلنے میں، کیا واضح فرق آپ کو محسوس ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کے نام میں پھر ایک مرتبہ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اچھا سوال ہے، خدا کا شکر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں۔ جس کے اگر پاس زندگی ہے تو وہ یسوع مسیح کے پاس ہے۔ آمین آمین۔ کیونکہ یسوع مسیح ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے وہ راستہ ہے، واحد راستہ ہے۔ آمین۔ کیونکہ یسوع مسیح کے بغیر جو ہے وہ تو انسان اندھیرے میں ہے، اور وہ موت کے عالم میں رہتا ہے۔ جب یسوع مسیح پر کوئی بھی ہے، میں جیسے ایمان لے کر آیا ہوں اور مجھے ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، میری پوشاک یسوع مسیح کے خون سے دھل گئی ہے۔ بے شک بدنی زخم آتے ہیں، لیکن ان زخموں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یسوع مسیح کا خون ان کو ٹھیک کرے۔ یسوع مسیح کا پاک زندہ قیمتی خون صرف نجات کے لیے ہے، انسانوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے، انسانوں کو زندگی دینے کے لیے، نجات دینے کے لیے ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ بدنی کمزوری آ بھی جائے، زخم بھی آ جائیں، آسمان کی بادشاہی میں جانے سے یہ ہمیں روک نہیں سکتی۔ یقیناً اور یہ خداوند بعض دفعہ خداوند کا ایک اپنا منصوبہ ہوتا ہے شفا کا۔ ہماری زندگی میں اگر جسمانی گھاؤ زخم بھی لگتے ہیں،
اس کے مار کھانے سے، اس کے خون کے بہائے جانے سے ہمیں برکت ملی، نجات ملی، شفا بھی اس نے میسر فراہم کی ہے۔ لیکن بعض دفعہ لوگ صرف چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف شفا مل جائے، اور بعض دفعہ خدا کا ایک اپنا منصوبہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ہے یسوع کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ شناخت ہے عزیزو، آپ نے بھی گواہی میں دیکھا، یہ یسوع نے دی ہے، یہ روح القدس کے تجربے سے ملی ہے۔ جی اگر آپ یسوع کے پاس نہ آتے آج آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، یہاں نہ بیٹھا ہوتا، پتہ نہیں کہاں ہوتا۔ ہاں جی، ایک ان نون ورلڈ میں، ایک گمنام دنیا میں گمنام ہوتے آپ۔ تو بھائی جی آپ کی خدمت جو ہے اس میں خدا نے بڑا کام کیا ہے، اور اتنے سالوں میں آپ نے بڑے ٹف ٹائمز دیکھے۔ جی جب ایک شخص مسیحی ہے اور وہ توقع رکھتا ہے کہ مسیح میرے لیے سب کچھ کر دے گا، خداوند کرتا ہے، مسیح کرتا ہے، اور تو بھی وہ مشکل حالات میں سے گزرے، آپ گزرے، جی آپ نے ایمان کو کیسے قائم رکھا؟ کیا آپ کا تجربہ تھا؟ کیا آپ کی زندگی میں ایسی کمٹمنٹ ہے خداوند کے ساتھ؟ میں نے آپ نے گیت کا ذکر کیا، جانا ہے جانا ہے، جب میں نے یہ گیت لکھا تھا تو اس کے بعد 5 مہینے یا 6 مہینے کے بعد میری مسز کی ڈیتھ ہو گئی، اور میں سمجھتا تھا کہ بس اب میری خدمت بھی بیکار ہو گئی، ختم ہو گیا، اور بس میں پھر شاید پرانی زندگی میں چلا جاؤں گا۔ لیکن میں نے ایک جیسے دائرہ لگاتے ہیں نا، دائرہ لگایا ایک، اور اس دائرے میں کھڑا ہو گیا۔ میں کیا، اگر خداوند یسوع دائرے سے باہر جاؤں گا تو دنیا خوش ہوگی، دائرے کے اندر رہوں گا تو خوش ہوگا، اور میں اگر جو بھی کام کروں گا میں رول کس کی مرضی کے مطابق کروں گا۔ لوگ گانوں کی طرزیں بناتے ہیں، میں جو طرزیں تو دے گا شاید دے گا میں وہ کروں گا، لیکن اسی طرح تیری خدمت کو جو ہے میں وہ جاری رکھوں گا۔ بے شک خلا بہت بڑا میری مسز نہیں ہے میرے ساتھ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مسز میرے ساتھ ہوتی تو پھر ہی تھا، یسوع مسیح میرے ساتھ ہے، اور وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ نہ اس نے مجھے چھوڑا، اور نہ اس نے ابھی پیچھے چھوڑا تھا، نہ اب چھوڑا ہے، اور نہ آئندہ چھوڑے گا۔ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے نام کا مطلب بھی ایمانویل کا مطلب بھی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ تو پاسٹر صاحب یہ آپ نے بڑا زبردست تجربہ بتایا کہ میں نے دائرہ ایک لگا دی، یعنی کہ ایک حد اپنی ٹھہرا لی اور ایک کمٹمنٹ کر لی۔ یہ مسیح زندگی میں ایک ضبط جو ہے، ایک نظم و ضبط، وہ بہت ضروری ہے۔ جب خطوط میں ہم دیکھتے ہیں ایک مسیحی کو ایک سپاہی کے ساتھ مشابہت دی جاتی ہے، تو اس کو اس زاویے سے پھر ایک کشتی کرنے والے کے طور پہ، تو وہ ایک ضبط کی بات بھی ہے، یعنی کہ نظم و ضبط۔ حالات آئیں گے، مشکل حالات آئیں گے، آپ کھڑے رہیں گے، سب کچھ جو ہے خدا کا فضل تو ہے، خدا کا روح القدس بھی موجود ہے، لیکن خدا آپ کو اس نے آپ کے لیے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ اس نے آپ کے اندر ایک روح کا کام کر دیا، نجات کا کام کر دیا، مہر لگا دی۔ اب آپ نے کھڑے ہونا ہے حالات کے خلاف، لوگوں کی باتوں کے خلاف، گناہ کے غلبے کے خلاف، اور وہ آپ کو اس اچھے نوکر کی طرح، اس جو کشتی کو جیتنے والے کے طور پہ اور اس نشان تک بڑھنے والے کے طور پہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے۔ تو جب آپ نے سیکھا کہ سیمنری کی طرف گئے اور خدمت کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے گیتوں میں، گیت لکھنے میں، خدا کا کام کرنے میں، کتابیں لکھنے میں، طرزیں بنانے میں، وہ تجربہ تو موجود ہوگا جس نے آپ کو برکت دی، جو خداوند کے ہاتھوں میں آنے سے ہوا۔ اس کا ایک جو ہے آپ کی زندگی میں ایک بڑا اچھا فیصلہ مجھے دکھائی دیتا ہے، وہ ہے کہ آپ خداوند کے کلام کو سیکھنے، خدمت کو سیکھنے کے لیے سیمنری میں چلے گئے، بائبل کالج میں چلے گئے۔ اس کے بارے میں بتائیے، کیا آپ کی آگے آنے والی خدمت میں اس کا کیا اثر ہوا؟ خادموں کا کیا اثر ہوا؟ کیا یہ ضروری تھا؟ کیا آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے تھے؟ بہت اچھا، شکریہ جی۔ اصل میں بائبل میں عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ ایک گوہوں کا بڑا بادل ہے جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو میں جب بھی ڈسہارٹ ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا، تو وہ گوہوں کا بادل جو ہے نا میرے سامنے امیزنگ۔ میرے پاسٹر صادق میرے سامنے آ جاتے، مجھے پتہ میں شانتی نگر میں میرا اچھا تعلق ہے، جو پاسٹر یوسف ڈینیل ہیں ان کی رویا کا پہلوٹا خادم میں ہوں۔ آمین آمین آمین۔ تو وہاں کنونشن میں جاتا تو گیت گاتا، میں نے وہاں کی گیت گانے کی طرز پہ گایا، اور گانا انڈیا کا تھا۔ مبشر اقبال میرے استاد ہیں،
FGA میں انہوں نے مجھے بائبل کالج میں اعمال کی کتاب پڑھائی، تو وہ بیزتی کرتے تھے کسی دائرے کے اندر. اچھا آپ جاری رکھیں. کتنی دیکھیے آپ کچھ بنتے ہیں نا تو اس میں خدا کا ایک انتظام ہے. ابھی جیسے خداوند کے خادم بتا رہے خداوند کی مداخلت ہے، اس کے بعد خداوند کے کلیسیا انتظام، کلیسیا خادمین کی. جی تو انہوں نے مجھے جب رات کو گیت میں نے وہ گایا تو صبح 11 بجے ہم بیٹھے ہوئے تھے. میں تو اپنی بےزتی محسوس کی، یہ بےزتی. میں کہ سر جی یہ لوگ ایسے ہی پسند کرتے ہیں. کہتا آج پھر آپ کو کہیں گے فلمی گانے سنو تو سناؤ گے؟ میں کہا سر جی فلمی گانے میں پادری میں کیوں سنا؟ کہتا یہ بھی تو فلمی گانا تھا جس کی طرح آپ نے بنائی ہے، لوگوں نے تو فلمی گانا ہی دیکھا ہے. تو اس وقت میں نے اپنے گیت کو انٹروڈکشن کہا تھا، جانا ہے تجھے لمبے سفر پہ جانا ہے. اور دوسرا گیت تھا کہ ادن تیرا مینوں کنا چنگا لگدا، تیرے باجوں وہ کچھ بھی نہیں سجدا. واو. تو مجھے پھر صبح انہوں نے پھر اسی وقت انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور مجھے کہتے ہیں الیاس گاڈ بلیس یو، راتی گیت کتوں کرنے؟ میں کہ جی میرے اپنے گیت تھے، شاعری اپنی ہے، طرز اپنی ہے. تو جگہ بہ جگہ میں جاتا ہوں، کلام سنانے کے لیے بھی جاتا ہوں، مختلف علاقوں میں بھی جاتا ہوں. تو خدا کا شکر ہے جہاں کوئی مجھے بلاتا ہے میں خدمت کے لیے. اچھا جی آپ بالکل بات کر رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو واپس دیکھیں. خادموں کی سرپرستی، کریکشن جو ہے، تصحیح، اس نے آپ کی مدد کی. اور کیا آپ کو اس سیکھنے کے عمل سے، کیونکہ آج بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے نوجوان جو ہیں، بعض تو سیلف ٹاٹ جو ہیں، یہ بہت ٹرینڈ ہے اس وقت. آپ نے میوزک سیکھنا ہے سیلف ٹاٹ، آپ نے کوئی کورس سیکھنا ہے سیلف ٹاٹ، آپ نے کچھ سیلف ٹاٹ، آپ نے کوئی ڈگری لینی ہے سیلف ٹاٹ، کوئی ہنر سیکھنا ہے سیلف ٹاٹ. خدمت بھی ایک ایسا ٹرینڈ آ گیا ہے سیلف ٹاٹ. پھر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید کریکشنز کی، رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ہمارے پاس شاید یوٹیوب یا اس طرح کے میڈیا بہت زیادہ ہے کہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے. نہیں میرے پاس تو ایسی چیزیں نہیں تھیں. ہاں بالکل. آپ نے کیا سمجھتے ہیں، کیا رہنمائی ملی؟ پاسٹر صادق تھے جب میری مسجد جاتی تو انہوں نے کہا کہ میں کیا تھا میں چوک منڈے جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ گراس منڈی کے علاقے میں خدمت کرو، باہر آپ کو کوئی قبول نہیں کرے گا، تو یہاں آپ کو لوگوں کو پتہ آپ کو. کیا بات ہے، کیا حکمت کی رہنمائی ہے. باہر آپ کو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا، وہاں کلیسے نہیں ہیں چوک منڈے میں، وہاں مسیحی لوگ نہیں ہیں، ایماندار لوگ نہیں ہیں. تو ایک پاسٹر تھے میرے ساتھ بھائی تھے، نوازش اقبال تھے ان کا نام. تو اب تو وہ راولپنڈی میں ہیں. اور جب وہ میری رہنمائی کچھ کرتے تھے، جب ہم کلام سیکھتے تھے وہ میری مدد کرتے تھے. تو پادری صادق ہمارے استاد تھے، وہ ہمیں اونچی پہ. ہم نے ایک بات سیکھی کہ آپ سلیب کی طرف جائیں گے تو دنیا پیچھے رہ جائے گی. واو. اگر آپ سلیب کی طرف پیٹھ کرتے ہیں تو آپ دنیا کی طرف جاتے ہیں تو سلیب پیچھے نکل جائے گی. سلیب کی طرف جا رہے ہیں اور دنیا آپ کے پیچھے آ رہی ہے، شہرت ہے، دولت ہے، عزت ہے، اور وہ اس لیے آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے تاکہ آپ سلیب تک نہ پہنچیں. آپ کے تجربے کی روشنی میں جاننا چاہوں گا، ہماری آڈینس بھی، کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ گیت پہلے لکھے گئے، اچھے خادموں نے لکھے، ان گیتوں میں اور آج کی گیتوں میں آپ کیا کمپیریزن اگر کریں تو فرق کیا ہے؟ ویٹ ان میں زیادہ نظر آتا ہے، دیر پا نظر آتے ہیں. آج میں یہ چیز ذرا کم ہے، اچھے گیت آ رہے ہیں، اچھے خادمین، اچھے ورشپرز ہیں. کیا اب آپ کو کیا تاثر ملتا ہے؟ اصل میں جی جو شاعری آپ بائبل کے اندر رہ کر کریں گے نا، بائبل کے اندر وہ علم الہیات کے حوالے سے یا بائبل کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق شاعری کریں گے تو پھر تو گیت وہ اچھے بھی ہیں، گائے بھی جائیں گے، لوگ پسند بھی کریں گے، لوگوں کو برکت ملے گی. لیکن اگر آپ اس میں کو تھوڑا سا رد و بدل کر دیتے ہیں، تعلیمی طور پر اس میں فرق آ جاتا ہے. میں نے جب اپنے استاد محترم جناب ڈاکٹر لیاقت صاحب سے بات کی، میں نے کہا جی اس کی تھوڑی سی نظر ثانی کریں. وہ کہتے ہیں میرے کو یار کلام سن لے، کوئی اور گل کر دعا کرا لے. میں کہا سر جی اس کتاب میں کوئی ایسی بات آ گئی نا تو پھر آپ نے میری کھچائی کرنی ہے، تو آپ اس کو پہلے نظر. اچھا پھر یہ بات ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ الیاس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر بہت اچھی روح کام کر رہی ہے، اور انہوں نے خیالات کا اظہار بھی کیا کتاب میں، اصولی ایک رستہ اس میں. اور پھر انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، میری حوصلہ افزائی کی. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی ایسی تعلیمی غلطی نہیں ہے. اور لوگ آج بھی مجھے کہتے ہیں جی آپ کی جو شاعری ہے وہ بائبل کے مطابق ہے. جتنی خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے، وہ رکھنے والے جو خداوند کے خادمین ہیں ان کی مشورت رائے کے ساتھ وہ سب لوگ جو پرستش کی خدمت میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں، وہ ضرور ان کی رائے، ان کی مدد، ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر
खुदा उनका काम करें। और ना सिर्फ ये गीत लिखने, गीत बनाने वाले, बल्कि धुनें बनाने वाले भी। और ये एक बहुत बड़ा मौजू है, इस पर हम और बहुत से प्रस्तारों के साथ मिलकर इन प्रोग्राम्स में बातें करते हैं, करते रहेंगे। और इसी तरह से जो खिदमत के दूसरे शोबाजात हैं, चाहे वो मनादी है, चाहे वो बिशारत है, चाहे वो शागिर्द साजी है, इन सब में इन असूलात की, गोल्डन रूल्स की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। पास्टर इलियास, थैंक यू सो मच। बाबरकत नशिस्त है, बहुत से लोगों के लिए बायसे बरकत टॉक शो रहेगा। अजीज़ों, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। वो इसलिए आया ताकि आपको ज़िंदगी दे, और कसरत की ज़िंदगी दे। उस ज़िंदगी में वो गॉडली अनॉइंटेड डाइवर्सिटी वसत मौजूद है। उसके पास आपके लिए मंसूबा मौजूद है। आप जो भी हैं ज़िंदगी में, जिस भी सिचुएशन, हालत का शिकार हैं, अपना आप खुदा उनको दें। अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी के लिए मंसूबा नहीं है, तो अक्सर ये बात मेरे दिल से निकलती है। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मैं ये बात कहता हूँ, अगर आप अपना आप खुदावंद के हाथों में देंगे, उसके पास आपके लिए एक ख़ास अनमोल मसाशुदा मंसूबा मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई गवाही के साथ। उस वक्त तक हमारे साथ रहिए, कनेक्टेड रहें, प्रोग्राम देखते रहें, हमारे लिए दुआ करते रहें। थैंक यू।